अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की हमारी सूरत है सूरह गाशिया। ये सूरत मक्का के इब्तदाई दौर में नाज़िल हुई थी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम का हुक्म मिल चुका था। और उस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में दो ही बातें थीं, तौहीद और आखिरत। और मक्का वाले काफिर इन दोनों बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। तो इन्हीं हालात में काफिरों को ख़बरदार करने के लिए, यानी उनकी वार्निंग के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाज़िल की गई। अगर इस सूरत का खुलासा करें तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से आयत नंबर 16 तक। इसमें गफलत में डूबे हुए लोगों को चौंकाने के लिए सवालिया अंदाज में क़यामत का जिक्र किया गया और फिर उस दिन की तफसील बताई गई। दूसरा हिस्सा जो है वो आयत नंबर 17 से आयत नंबर 20 तक है। इसमें मक्का वालों को अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करने की दावत दी गई। तीसरा हिस्सा आयत नंबर 21 से आयत नंबर 22 तक है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी की वजाहत की गई और काफिरों के रवैये पर, यानी उनके नाम मानने पर, इनकार पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई। चौथा हिस्सा जो कि आखिरी हिस्सा है, ये आयत नंबर 23 से आयत नंबर 26 तक। इसमें काफिरों पर यह हकीकत वाज़े की गई कि तमाम इंसानों को अल्लाह ही की तरफ लौटना है और फिर वो उनके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा देने पर कादिर है। आइए अब सूरत के तर्जुमा और तफसील की तरफ चलते हैं। इसकी पहली आयत है, हल अता का हदीसुल गाशिया। क्या आपके पास उस छा जाने वाली की खबर आई है? इसका पहला लफ्ज़ हल, उसका मतलब है क्या। अता का, इसमें अता का मतलब है आना और फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हदीस। इसका रूट मादा है हे, दाल और से। इसका मतलब होता है कोई नई बात, मतलब कुछ अचानक हो जाना, और इसी से लफ्ज़ हादसा बना है। और दीन की इस्तिलाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को हदीस कहते हैं। फिर अगला लफ्ज़ है अलगाशिया। इसका मतलब होता है ढांप लेने वाली, छा जाने वाली, लपेट में लेने वाली, और इसका रूट मादा है वाइन, शीन और या, यानी ऐसी आफत जो पूरी कायनात पर छा जाएगी और सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। हर इंसान उसकी लपेट में आ जाएगा, चाहे कोई उस वक्त बिजनेस डील कर रहा हो, कोई सैर पे निकला हुआ है, या कोई खाना बना रहा है, या कोई अपनी शादी की अरेंजमेंट्स कर रहा है, या फिर कोई बच्चा अपना एग्ज़ाम देने के लिए बैठा है। अचानक सारा सीन बदल जाएगा। जैसे आम जिंदगी में ज़ल्ज़ला आता है तो हर बंदा जो काम कर रहा होता है उसे छोड़कर बाहर को भागता है, बिल्कुल उसी तरह क़यामत का होलनाक ज़ल्ज़ला आएगा और फिर अल्लाह की अदालत कायम होगी और तमाम इंसान उसके दरबार में हाजिर होंगे और फिर उनके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा का फैसला किया जाएगा। नेक्स्ट आयत है, वजूह हुई यौमइज़िन खाशिया। कुछ चेहरे उस दिन डरे सहमे होंगे। वजूहुन का लफ्ज़, ये वजूहुन की जमा है। यहाँ पर चेहरे असल में लोगों के मायने में इस्तेमाल हुआ है। जैसे लोगों को गिनने के लिए आमतौर पर भी हेड काउंट का लफ्ज़ बोला जाता है। इसके अलावा चेहरा जो है ना, ये इंसानी जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है। यानी चेहरे से इंसान के जज्बात का पता चलता है, उसके हालात का अंदाज़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंसान अगर खाते पीते घराने से हो तो उसके आसाइशों के आसार उसके चेहरे पर नज़र आते हैं। उसके बरक्स अगर कोई गरीब है, फाके से हो, तो उसके चेहरे पर कमज़ोरी और महरूमी दिखाई देगी। फिर कोई खुश है, गमगीन है, परेशान है, बीमार है, गुस्से में है, सब फीलिंग्स उसके चेहरे से पता चल जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर चेहरों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अगला लफ्ज़ है खाशिया। इसका रूट मादा है खे, शीन और आइन। इसका मतलब होता है इंतहाई खौफजदा, बहुत ज़्यादा डरे हुए, शर्मिंदगी से झुके हुए, उतरे हुए चेहरे। यानी ये चेहरों के लिए, सिफ्त के लिए आया लफ्ज़। जब ये लफ्ज़ दिल के साथ आता है तो आजिज़ी के मफ़हूम में आता है और जब जिस्मानी अज़ा के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़िल्लत और शर्मिंदगी के मायने में आता है। यही वजह है कि कुरान पाक में ये लफ्ज़ मोमिनों के दिलों के लिए इस्तेमाल हुआ है और काफिरों के जिस्मानी अज़ा के लिए, जैसे यहाँ पर चेहरों के लिए आया। इसी तरह सूरह ताहा में आवाज़ों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और सूरह नाज़ियात में आँखों के लिए लफ्ज़ आया है। नेक्स्ट आयत है आमिलातुन नासिबा। सख्त मुशक्क़त करने वाले, थके हुए। आमिला का लफ्ज़, इसका मतलब होता है अमल करने से निकला है, यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाले, सख्त मेहनत करने वाले, मुसलसल काम में जुटे हुए लोग।
مطلب کچھ ایسے لوگ جو ہر وقت اپنی بزنس یا اپنی جاب کے چکر میں اسی کی فکر میں لگے رہتے ہیں. کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سنڈے والے دن بھی جا کے اپنے آفس پہنچ جاتے ہیں یا اپنی دکان کھول لیتے ہیں. مطلب ان کے پاس نہ اپنے لیے ٹائم ہوتا ہے نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے. اور اسی حال میں جب ان کی موت ہو جاتی ہے، جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو وہ تھکے ہوئے ہوں گے. نیکسٹ ورڈ ہے ناصبہ. یہ نصب سے نکلا ہے، یعنی اس کا روٹ مادہ ہے نون، سواد اور بے. جیسے کوئی کھمبا یا درخت وغیرہ اپنی جگہ پر نصب ہوتا ہے، یعنی ہلتا نہیں، اسی طرح یہ لوگ ہر وقت اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور عاملۃ ناصبہ کا مطلب ہے مسلسل کام کرتے ہوئے تھکے ہوئے لوگ. اور ان کے تھکنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، یعنی دنیا میں ہر وقت پیسہ کمانے کے چکر میں 2 جابس کرنے والے یا اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے دن رات ایک کرنے والے لوگ. جب وہ اسی حال میں مر جاتے ہیں اور پھر قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو وہ تھکے ہوئے ہوں گے. دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ قبر کی سختیوں اور عذاب کی وجہ سے ان کے چہروں پر تکلیف اور مشقت کے اثار ہوں. اور تیسری وجہ قیامت کے دن کی پیشی اور بیڑیاں یا انجام کی وجہ سے ان کے حالات ایسے ہوں گے. اور یہ تینوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. اس آیت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا جو بہت بوڑھا تھا. یعنی اس کی جو آنکھوں کے آئی بروز تھے نا، وہ اس کی آنکھوں کے اوپر جھکے ہوئے تھے، اتنا زیادہ یعنی وہ عمر رسیدہ تھا. تو جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مطلب اس عیسائی راہب کو دیکھ کے حضرت عمر کو یہ دکھ ہوا کہ اس بندے نے اپنی پوری زندگی کھپا دی غیر اللہ کی عبادت میں اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے تسلا نارن حامیہ. وہ شدید گرم آگ میں جا گریں گے. مطلب یہ لوگ جو ہیں، یہ چہروں کا جہاں پہ پیچھے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے اور یہ کام کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تو انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب انہیں شدید آگ میں داخل کر دیا جائے گا. تسلا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے سواد، لام اور یا. اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، جھونکنا، جلنا، جھلسنا. یعنی وہ چہرے آگ میں جلیں گے. ویسے نارملی اگر دنیا میں کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو انسان سب سے پہلے اپنا چہرہ بچاتا ہے. اور یہاں پہ قیامت والے دن کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا. یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے. اور اکثر قرآن پاک میں بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے منہ پھیر لیا. تو پھر یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ان کے منہ کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور یہ جو حامیہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ یہ حما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گرم، شدید گرم، جیسے حمت الشمس یعنی سورج کی انتہائی گرم وہ جو ہیٹ ہوتی ہے. اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ حمایہ سے نکلا ہے. حمایہ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، پریونٹ کرنا. جیسے ہم عام طور پر بھی لفظ استعمال کرتے ہیں حمایت کرنا، مطلب آپ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو دوسروں کو اس سے روک دیتے ہیں کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے. تو یہاں پہ یہ آگ کی صفت کے طور پر آیا ہے، یعنی روکنے والی آگ. تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ یہ آگ جو ہے یہ کافروں کے جسم کو جلنے سے روکے گی، بھسم ہونے سے روکے گی، تاکہ وہ مسلسل جلنے کی تکلیف جو ہے اس میں مبتلا رہیں. یا یہ ان کو کھانے پینے سے اور ریلیکس ہونے سے روکے گی. یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. تسقیٰ من عین آنیہ، کہ انہیں گرم ابلتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. تسقیٰ کا لفظ جو ہے یہ سقایا سے نکلا ہے، یعنی جیسے ساقی کوئی ایک بندہ منہ کھولے تو دوسرا اس کو کچھ پلائے. تو یہاں پہ مراد ہے کہ ان جہنم والے جو لوگ ہیں، جو مجرم لوگ ہیں، ان کے اوپر جو ہے کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جو ہے وہ انڈیلا جائے گا، انہیں زبردستی پلایا جائے گا. یعنی عذاب پر عذاب. پہلے ان کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کے اوپر گرم ابلتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. اگر دیکھا جائے کہ دنیا میں جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈال کے اس کو بجھایا جاتا ہے. یا جیسے مثال کے طور پر کچن میں کام کرتے ہوئے جب ہمارا ہاتھ وغیرہ جل جاتا ہے تو ہم فوراً اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں جس سے ہمیں سکون مل جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو پہلے آگ میں جھونکا جائے گا جو انتہائی گرم ترین ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ جو اس میں عذاب کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں کہ قرآن اگر اللہ کی رحمت ہے تو اس میں اتنا خطرناک عذاب اور اتنی ہولناک جو قیامت کا سین ہے وہ کیوں بتایا جاتا ہے، اس کا نقشہ کیوں کھینچا جاتا ہے.
تو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی واقعی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹیل پڑھ کر کوئی انسان ایمان لے آئے اور وہ حقیقتاً اس جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ آگے چلتے ہیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ ان کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ لہم کا لفظ جو ہے یہ پہلے لکھا گیا، یعنی اگر نارمل جملہ ہوتا تو ہوتا لیسا طعام لہم، اور یہاں پہ پہلے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ مطلب اس میں ایک ہڈن اشارہ ہے کہ مومنوں کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو دری کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹے دار جھاڑی، زہریلا پودا، مطلب ایسا پودا کہ جو کھانے میں بدمزہ بھی ہو اور اس کو کھاتے ہوئے تکلیف بھی ہو، مطلب وہ گلے میں چپ چپ کر گزرے۔ مثال کے طور پر دنیا میں جب ہم مچھلی کھاتے ہیں، فش کھاتے ہیں تو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا کانٹا گلے میں پھنس جاتا ہے، تو پھر دیکھیں آپ ذرا امیجن کریں کہ اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی مزہ نہیں آتا، اس وقت صرف وہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایسا کھانا ہوگا جو گلے میں چپ چپ کر گزرے گا، کانٹے دار ہوگا اور وہ بدمزہ بھی ہوگا۔ اگلی آیت ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ بھوک میں فائدہ دے گا۔ مطلب جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہماری خوراک ہوتی ہے، اس کے بنیادی طور پر دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک، وہ بھوک مٹاتا ہے، نمبر دو، وہ صحت بناتا ہے یا اس سے آپ کے اندر طاقت آتی ہے۔ تو یہ جہنم کا جو کھانا ہے اس میں یہ دونوں مقصد ہی پورے نہیں ہوں گے۔ مطلب وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کھاتے چلے جائیں گے کیونکہ ان کو وہ سیٹسفیکشن کی فیلنگ نہیں آئے گی، ان کی بھوک نہیں مٹے گی، اس کے اور وہ بدمزہ بھی ہوگا اور گلے میں چپ بھی رہا ہوگا، تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت سے نیک لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے، اور قرآن پاک میں اکثر ہمیں کمپیریزن ملتا ہے۔ مطلب نارملی جو ہے کسی چیز کی اہمیت یا اس کا معنی واضح کرنے کے لیے اپوزٹ چیز کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے روشنی کی اہمیت اندھیرے کے بعد سمجھ آتی ہے، اسی طرح گرمی کے بعد سردی کا پتہ چلتا ہے۔ چھوٹی لائن کے ساتھ اگر بڑی لائن ہو تو پھر اس کے سائز کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کلاس میں سارے لوگ فیل ہو جائیں تو کسی کو برا نہیں لگے گا، لیکن البتہ اگر کچھ لوگ پاس ہو جائیں اور ان کو انعامات بھی ملے تو پھر جو فیل ہونے والے لوگ ہیں نا، ان کو اپنے نقصان کا زیادہ احساس ہوگا، انہیں زیادہ شرمندگی ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں نیک لوگوں کا جو اچھا انجام ہے، جو ان کا اجر و ثواب ہے، وہ بھی بتایا جاتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن نعمتوں سے بھرے ہوں گے۔ نائمہ کا لفظ جو ہے یہ نعمہ سے نکلا ہے، یعنی ان چہروں پر خوشی اور نعمتیں جھلک رہی ہوں گی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ آپ ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق سے انہیں پہچان لیں گے، جنتیوں کے چہروں پر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا میں بھی اللہ کی رضا میں راضی مطمئن رہتے ہیں، راضیہ مرضیہ، اور جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جنت کے نظارے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبروں میں نیک لوگوں کی۔ اور جب یہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو اس وقت بھی ان کے چہروں پر نعمتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جس سے اس کے اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اگلی آیت ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، کہ اپنی کوشش پر وہ خوش ہوں گے، یعنی جو انہوں نے دنیا میں نیک کام کرنے کی کوششیں کی، نماز قائم کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، دوسرے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے جو کچھ انہوں نے ایفرٹس کی، اس پر وہ اس دن بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ ان کے لیے بہت خوشی کا باعث بنے گا۔ یا اس کے دوسرا مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ توفیق ملنے پر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیے، جو وسائل دیے، جن کی وجہ سے انہوں نے نیک کام کیے اور نیکیاں کما لی، اس توفیق ملنے پر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی اس توفیق پر خوش ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں فی جنت عالیہ، اور وہ اونچے باغات میں ہوں گے۔ مطلب اب نیک لوگوں کا ٹھکانہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اونچے باغات میں ہوں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ٹاپ کی چیزیں لینا پسند کرتا ہے، جیسے ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، ایگزیکٹو کلاس، اور ویسے بھی ٹاپ کی جگہ سے نظارہ بھی اچھا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہوٹل ہل ٹاپ پر ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں انسان سب سے زیادہ انجوائے بھی کرتا ہے اور نظارہ بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے لَتَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً، کہ وہ وہاں پہ کوئی فضول بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے۔ تسمعُ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے سین، میم اور عین، سمیع یسمع، سننا۔ اور اگر یہاں پہ ہم حاضر کے سیغے میں لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے،
کیونکہ یہاں پہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہت سارے تانے، بہت فضول باتیں، بہت عجیب عجیب القابات جو تھے وہ سننے پڑتے تھے. تو جنت جو ہے اس میں ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہاں پہ کوئی فالتو یا فضول بات نہیں سنیں گے. دوسرا، اگر اس کو عام نارمل مومنوں کے حوالے سے سوچا جائے تو جو حجاب لیتی ہیں خواتین یا جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں سنت میں، ان کو بھی دنیا میں بہت سارے مذاق اور بہت سارے تانے سننے پڑتے ہیں. تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ کوئی ایسی فضول بات نہیں سنیں گے، کیونکہ باتیں بھی جو ہے نا ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا موڈ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسی کوئی فضول بات کر دیتا ہے تو آپ کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جنت کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے. اور یہ جو لاغیہ ہے اس کا روٹ مادہ ہے لام، غین اور واو، لغ، جس کا مطلب ہوتا ہے فالتو، فضول، بیہودہ یا تکلیف دہ. اگلی آیت ہے فیہا عین جاریہ، یعنی جنت کی پوری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، اس کا پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس میں چشمے ہوں گے بہتے. جاریہ اس کا روٹ مادہ ہے جیم، رے اور یا، مطلب وہاں پہ چلتے چشمے ہوں گے، بہتا پانی ہوگا. اب یہاں پہ دنیا میں بھی لوگ جب سیر کا پروگرام بناتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو وہ نارملی ایسا اسپاٹ چوز کرتے ہیں جہاں پہ بہتا پانی ہو، جیسے کوئی واٹر فال ہو، کوئی ندی ہو، کوئی جھیل ہو، کیونکہ جو بہتے پانی کی آواز ہے نا یہ انسان کو ریلیکس کرتی ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اسے مزہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سائیکولوجسٹ ریلیکسیشن ٹیکنیک کے طور پر یہ جو بہتے پانی کی آواز ہے نا اس کی ریکارڈڈ ساؤنڈ یہ اپنے ڈپریسڈ پیشنٹ کو سناتے ہیں، جس سے کہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اگلی آیت ہے فیہا سرور مرفوع، مطلب یہاں پہ اب جنت کی ایک اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہاں اس میں اونچے تخت ہوں گے. سرورن جو ہے یہ سریرن کی جمع ہے، اس کا مطلب آج کل جو ہے وہ بیڈ لیا جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں یعنی کلاسک عربک میں جو ہے یہ تخت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا لفظ، کیونکہ مکہ میں زیادہ تر لوگ جو تھے یہ خانہ بدوش تھے، یعنی مطلب ان کے پاس کوئی فرنیچر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، زمین پر ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، زمین پر ہی سوتے تھے. لیکن جو ان میں سردار ہوتے تھے نا، جو بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس یعنی سریر ہوتا تھا، یعنی ایک تخت ہوتا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے، اور وہ ان کے لیے ایک قسم کا اسٹیٹس سمبل تھا. مرفوع کا روٹ مادہ ہے رے، فے اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے رفع یعنی اونچا، بلند، اور یہ بھی اس کی ہائی کوالٹی کو ظاہر کرنے کے لیے یا اسٹیٹس سمبل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اونچا، جیسے جج کی ہائی چیئر ہوتی ہے کہ وہ اونچی جگہ پہ اس کو بٹھایا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جو لوگ ہیں ان کی بھی عزت افزائی کے لیے، اکرام کے لیے ان کو اونچے اونچے تختوں پر بٹھایا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، مطلب وہاں پہ کشن اور تکیے جو ہیں وہ کتار در کتار پڑے ہوں گے، کافی زیادہ مقدار میں، کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہوگی. جیسے یہاں پہ دنیا میں کوئی محفل ہو یا کوئی گیدرنگ ہو تو اکثر کشن یا تکیے جو ہیں وہ تھوڑی سی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں وہ ان کشنز کو یوز کر لیتے ہیں، کوئی اپنی بیگ کے پیچھے رکھ لیتا ہے، کوئی اپنی لیگ کے نیچے رکھ لیتا ہے. لیکن جو لوگ بعد میں آتے ہیں پھر ان کے لیے وہ کشنز اویلیبل نہیں ہوتے، وہ پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جنت کا ایک فیچر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو کشن ہیں یعنی ریلیکسیشن کے لیے جو چیز ہوگی وہ وافر مقدار میں ہوگی. اگلی آیت ہے وَزَرَابِيُّ مَبْسُوسَةٌ، زرابیو کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت عمدہ نرم قالین، یعنی فائن ڈیلیکیٹ کارپیٹس. اور مبسوساتن کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے بے سے بسا، اس کا مطلب ہوتا ہے بچھے ہوئے یا بکھرے ہوئے. جیسے سورہ قاریہ میں آتا ہے کل فراش المبسوس، کہ جو پتنگے ہیں وہ زمین پر بکھرے ہوئے ہوں گے. تو یہ یہاں پہ بھی ان کارپیٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر بکھرے ہوئے بچھے ہوئے پڑے ہوں گے، یعنی ہر طرف کارپیٹس ہوں گے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی. جبکہ یہاں پہ دنیا میں اگر کسی کو بڑی VIP ٹریٹمنٹ بھی دینی ہو تو اس کے لیے سینٹر میں ایک ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے، جس کو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں یہ جو عمدہ قسم کے کارپیٹس ہیں یہ بھی بہت زیادہ مقدار میں ہوں گے اور ہر طرف بچھے ہوں گے. اب یہ اگلی آیت سے دوبارہ سوالیہ انداز میں کافروں کو متوجہ کر کے غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے تخلیق کیا گیا. اس میں یہ ینظرون کا لفظ ہے، اس کا روٹ مادہ ہے نون، زوئے اور رے. نظر ینظرو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، غور کرنا یا آبزرو کرنا. اور آگے یہ ابل کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ،
اور اونٹ کے لیے قرآن پاک میں اور لفظ بھی آئے ہیں جیسے جملن، ایرن. اور اس کے بعد یہ خلقت کا لفظ جو ہے اس کا روٹ مادہ ہے خے، لام اور قاف، یعنی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بنانا. اور یہ یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا، مطلب جس میں فاعل مینشن نہیں ہوتا، کام کرنے والا جو ہے وہ اس میں بتایا نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا خلق اللہ یا خلقنا، اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تاکہ جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کے نام میں نہ الجھ جائیں، وہ اس سوال پر غور کریں کہ کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے تخلیق کیا گیا. یعنی اونٹوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ بالکل صحرا کے مطابق ہیں. ان کے پاؤں لے لیں، ان کا منہ کی جو شیپ ہے کہ جیسے وہ کانٹے دار جھاڑیاں وغیرہ کھاتے ہیں، اور پھر ان کی آنکھیں، خاص طور پر ان کی آنکھوں پر ایک تھرڈ آئی لیڈ ہوتا ہے، یعنی اسپیشل قسم کا جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ایک تو نارمل ہوتا ہے نا آئی لیڈ، اور ان کی آئی لیشز بھی کافی لمبی ہوتی ہیں تاکہ ریت وغیرہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں نہ جائے. پھر اس پہ ایک تھرڈ آئی لیڈ ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ جب وہ ٹریول کر رہے ہیں صحرا میں اور ریت کا طوفان آ گیا تو پھر اونٹ جو ہے وہ اپنی ٹرانسپیرنٹ والی آئی لیڈ جو ہے وہ کلوز کر لیتا ہے اور اس سے اس کو راستہ نظر آتا رہتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں مٹی نہیں جاتی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست کریچر جو ہے اس کے ماحول کے مطابق بنائی. مطلب یہاں پہ اونٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اونٹ جو تھا بیسیکلی اس کے ارد گرد یا اس کے اوپر، یہ جو مکہ والے تھے ان کی پوری زندگی کا انحصار تھا، اس پر وہ ٹریول کرتے تھے اور اسی پر وہ تجارت کرتے تھے جس سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی. اس کا گوشت کھاتے تھے، دودھ پیتے، اور اس کی کھال کو بھی یوز کرتے تھے خیمے وغیرہ کے طور پر یا سردیوں میں. تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اونٹ کو ہی نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا بنایا گیا، کیسے اس کے اندر یہ ساری خصوصیات، ساری کوالٹیز بالکل صحرا کے مطابق آ گئی. اور پھر اس کے بعد ہے اگلی آیت میں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا. اس میں جو رفیت کا لفظ ہے اس کا روٹ مادہ ہے رے، فے اور عین، رفع. اس کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اوپر اٹھانا. یعنی آسمان کو کیسے بلند کیا گیا، اس کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی پلرز نہیں ہیں، اس کے بغیر ہی آسمان جو ہے وہ اوپر ہوا میں معلق ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا، کیسے انہیں فکس کر دیا گیا زمین کے اندر. اس میں جو نصیبت کا لفظ ہے اس کا روٹ مادہ ہے نون، صاد اور بے. اس کا مطلب ہوتا ہے فکس کرنا، گاڑ دینا، نصب کر دینا، جیسے کوئی کھمبا وغیرہ نصب کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح سورہ نبا میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور اس میں پہاڑوں کو میخے نہیں بنا دیا. یعنی زمین جو ہے اسے بچھا دیا اور اس کے اوپر پہاڑ جو ہیں وہ کیل کی طرح ٹھونک دیے. اسی طرح سورہ انبیاء میں آتا ہے اور ہم نے پہاڑ زمین کے اوپر گاڑ دیے تاکہ وہ انہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. یعنی زمین کو فکس کرنے کے لیے پہاڑوں کو اوپر سے نصب کر دیا گیا. اور پہاڑ جتنے ہمیں زمین کے اوپر نظر آتے ہیں اتنے ہی وہ زمین کے نیچے بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے انہیں فکس کیا گیا. اگلی آیت ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے برابر کیا گیا. یہ جو لفظ ہے نا سطیحت، اس کا روٹ مادہ ہے سین، توئے اور ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، لیول کر دینا، اسٹریچ کرنا. اور اس کا ایک یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لیول کر دیا کہ وہ اس پر آسانی سے چلتے پھرتے ہیں اور فصل وغیرہ اگاتے ہیں. اور دوسرا اسی لفظ کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ یا چھت، جیسے ہم کہتے ہیں نا سطح سمندر کی جو ٹاپ کی لیئر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. تو اسی طرح جب ہم انسان مر جاتے ہیں اور زمین کے اندر دفن ہوتے ہیں تو یہی زمین جو ہے یہ ہماری چھت بن جاتی ہے. تو یہاں پہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ اپلائی ہوں گے کہ زمین جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بچھا دی، اسٹریچ کر دی، لیول کر دی کہ اس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے نیچے دفن ہوتے ہیں اور یہ ہماری چھت بن جاتی ہے، ہماری سطح بن جاتی ہے. اور یہی چیز قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتی ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں کر دیا زندہ لوگوں کے لیے اور مردہ کے لیے. یعنی زندہ لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اور مردہ لوگ جو ہیں یعنی جو لوگ مر جاتے ہیں وہ زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں. اب یہ اگلی آیت سے دوبارہ جو ہے ٹاپک چینج ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے. فذکر، پس آپ نصیحت کر دیں یا نصیحت کرتے جائیں.
इन्नमा अंता मुज़क्किर, आप तो बस एक नसीहत करने वाले हैं। यानी इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी जो है उसकी वजाहत की जा रही है कि आप लोगों को नसीहत करते जाएं, आप उनको रिमाइंड करवाते जाएं और आप एक नसीहत करने वाले हैं। यानी आप लोगों को सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि आप उन्हें नसीहत करते जाएं। और ये जो ज़कीर का लफ्ज़ है इसका रूट मादा है ज़ाल, काफ और रा। इसका मतलब होता है नसीहत करना, कुछ याद दिलाना या किसी को कुछ रिमाइंड करवाना। अब आगे चलते हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप बिल्कुल भी उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं हैं। यानी इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप ज़बरदस्ती किसी को हदायत पर नहीं ला सकते, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। हदायत देना अल्लाह ताला का काम है, वो जिसे चाहता है हदायत देता है। और आप यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और उनका बस नहीं चलता था कि किसी तरह काफिरों को मुसलमान कर लें या उनको इस्लाम के दायरे में दाखिल कर लें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये जो लफ्ज़ है ना मुसैतिर, इसका मतलब होता है निगरान, इंचार्ज, यानी जिसकी मर्ज़ी के बगैर कोई दूसरा बंदा कुछ कर ना सकता हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप इन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे कुरान पाक में एक और जगह पर आता है ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन जो है इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसी तरह सूरह काफ में भी ये मज़मून आता है मा अंता अलैहिम बिजब्बार, कि आप इन पर ज़बरदस्ती जबर करने वाले नहीं हैं। फ़ज़क्किर बिल कुरान, आप सिर्फ इन्हें कुरान के ज़रिए नसीहत करते जाएं। इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, सवाए उसके जो मुंह फेरे और इनकार करे। यानी ये आयत जो है पिछली आयत से डेफिनेटली कनेक्टेड है, लेकिन इसमें फ्यूचर प्रिडिक्शन है कि अभी तो आप इन पर कोई निगरान नहीं है, आपको कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप इन पर निगरान बन जाएंगे, यानी फ़तह मक्का के बाद। और उस वक़्त जो कोई मुँह फेरेगा और उस वक़्त तक जो कोई इनकार करता रहेगा, फिर आगे उसका अंजाम आ रहा है। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, बस अल्लाह उसको बड़ा अजाब देगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये जो फ़ा है ना, ये पिछली आयत का एक किस्म का रिस्पॉन्स है कि जो उस वक़्त तक भी फ़तह मक्का तक भी इनकार करेगा और मुँह फेरेगा, तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला उसे सख्त अजाब देगा, बड़ा अजाब देगा। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम मेंशन किया गया, जबकि पिछली आयत में जहाँ पे ज़मीन व आसमान की तख्लीक का जिक्र था, वहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, वहाँ पे मजहूल का सीगा था। और यहाँ पे नाम मेंशन इसलिए किया गया कि ये अल्लाह ताला के गुस्से का इजहार है, अल्लाह ताला की नाराज़गी को मेंशन किया जा रहा है कि फिर अल्लाह ख़ुद उनको सबसे बड़ा अजाब देगा। उसकी वजह क्या है कि मक्का वालों की ज़ुबान में अल्लाह का कलाम नाजिल किया गया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उन्हें इतने सालों से दावत दे रहे हैं। उन्होंने पिछले कौमों के निशानात देखे, उनके वाक़यात सुने और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़े देखे और लोगों पर इस्लाम का असर देखा कि कैसे लोगों की सहाबा कराम की ज़िंदगी चेंज हुई। उसके बावजूद भी अब जो लोग ईमान नहीं लाएंगे फ़तह मक्का तक, तो फिर उनको जो है अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा। अगली आयत है इन्ना इलैना इयाबहुम, यकीनन उनका लौटना हमारी तरफ है। इसमें ये जो इयाब का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे मिसाल के तौर पर इस दुनिया में हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होती है हमारा घर, कि हम अगर जॉब पे जाते हैं या सैर करने जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो वापस अपने घर लौट कर आते हैं, ठीक है, यानी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो घर होता है। इसी तरह आप देखें, जैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं तो कई दफ़ा कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है जिसके के बीच में 2-3 स्टे होते हैं और उसके बाद वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया में हमारा स्टे है, फिर हमारा कुछ स्टे कब्र में होगा, लेकिन हमारा बिलाखिर जो लौटना है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, वो अल्लाह की तरफ है। और इस आयत में वही चीज़ क्लियर की जा रही है कि बेशक इन सब को हमारी ही तरफ लौटना है। उसके बाद आखिरी आयत है सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर बेशक हम पर है उनका हिसाब लेना, यानी उनके हिसाब की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पर है। और यहाँ पे दुनिया में तो अक्सर होता है ना कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं वो गलत काम करते हैं, कुछ क्राइम्स करते हैं और वो छुप जाते हैं, ठीक है, या वो फरार हो जाते हैं। अगर कोई पुलिस ने पकड़ भी लेती है वहाँ से भी वो किसी तरीके से भाग जाते हैं या किसी को रिश्वत वगैरह दे के अपना केस चेंज करवा लेते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इन सब को हमारी तरफ लौटना है और फिर इनके अमाल का हिसाब और उसके मुताबिक अजाब देने की जिम्मेदारी मेरी है।
یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ میرے سے کہیں نہیں بچ سکتے اور ان کو میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ غاشیہ۔ اس کی ایک کنکلوڈنگ سمری کر لیتے ہیں۔ اس کی پہلی 16 آیات میں قیامت کے آنے کی اطلاع اور اس دن کے حالات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک لوگوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دے رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 22 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کی وضاحت کی گئی اور انہیں تسلی دی گئی۔ اور پھر آخری 4 آیات میں کافروں کے لیے سخت وارننگ ہے کہ سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کے حساب کی ذمہ داری اللہ پر ہوگی اور وہاں پہ اللہ سے کوئی بچ نہیں سکے گا، ہر کسی کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔